बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। अजीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू है सबक और नज़म का खुलासा लिखने का तरीका। बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 4 इस अंदाज से आएगा। किसी एक नसाबी सबक का खुलासा तहरीर कीजिए, नीज़ मुसन्निफ का नाम भी लिखिए। आगे नंबर लिखे होंगे 9 जमा 1 बराबर 10। 9 नंबर खुलासे के और 1 नंबर सबक का उन्वान लिखने का होगा। आमतौर पर आपके जो 14 असबाक हैं, पहले 7-8 सबकों में से एक खुलासा आ जाता है और आखिरी जो 7-8 सबक हैं, एक खुलासा उनमें से आ जाता है। अगर कोई तालिब इल्म सिलेक्टेड स्टडी करना चाहे तो वो उसवा हसना से लेकर चिराग की लौ तक यानी पहले 8 खुलासे तैयार कर ले। नीज ये भी नोट कर लीजिए कि जो हमारे 2 असबाक हैं मकतूबात के हवाले से, उनके खुलासे नहीं आएंगे। मकतूबात गालिब का भी नहीं आएगा और मकतूबात इकबाल का भी नहीं आएगा। इसी तरह हमारी जो नज़में हैं, आपके निसाब में कुल 13 नज़में हैं, तो एक नज़म जो कतात है उसका खुलासा भी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने नज़मों के सारे खुलासे तैयार करने हैं, यानी 12 के, और सबक जो हैं वो आप 2 छोड़ दें तो पीछे 12 रह जाते हैं। अगर कोई सिलेक्टेड स्टडी करना चाहता है तो वो पहले 8 सबकों के खुलासे तैयार कर ले। अब हम सवाल नंबर 4 के हवाले से जो बुनियादी हदायत हैं उनका जायजा लेते हैं। नंबर 1, हाशिए के अंदर दाएं जानब मार्कर से सवाल नंबर 4, अगली सतर पर दरमियान में मार्कर से सबक का उन्वान, उसके नीचे दरमियान में मार्कर से मुनासिब फासले पर खुलासा और उससे निचली सतर पर बाएं जानब मुसन्निफ का नाम काले पॉइंटर से तहरीर कीजिए। दोबारा सुनिए, हाशिया लगा लेना है। तो अजीज तलबा, हाशिया जो है इससे पर्चे की आंसर शीट की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। जिस तरह किसी दुपट्टे पर पीको हो जाए तो उसके हुस्न में इजाफा हो जाता है, 4 चांद लग जाते हैं, तो यही हाल हमारी आंसर शीट का होता है। तो हाशिया लगाकर दाएं कोने में आपने सवाल अलग, नंबर अलग, आगे कॉलन यानी राब्ता लगाकर 4 लिख लेना है। उससे निचली सतर पर दरमियान में सबक का उन्वान दरमियान में रहे। ये आपने लिखते हुए फैसला करना है। बाज असबाक के उन्वान 3 या 4 लफ्जों पर मुश्तमिल होते हैं और बाज का उन्वान जो है वो एक लफ्ज पर मुश्तमिल है। जैसे सिफारिश है तो वो एक लफ्ज है, ओवरकोट है तो वो 2 लफ्ज हैं, अदीब की इज्जत है तो वो 3 लफ्ज हैं। तो इस तरह आप आगाज करें उन्वान लिखने का, सबक का जो भी उन्वान है, कि वो मजमूई तौर पर सफ़े के दरमियान में रहे। उससे निचली सतर पर दरमियान में मार्कर से ही मुनासिब फासले पर, यानी बिल्कुल जो नेक्स्ट आपकी रो बन रही है ना उस पर लिखेंगे मार्कर से, तो वो इंटेंगल हो जाएंगे, उलझ जाएंगे आपस में, यानी सबक का उन्वान और खुलासा दोनों आपस में गड़मड़ हो जाएंगे। तो एक लाइन पूरी छोड़ देंगे तो फिर फासला बढ़ जाएगा। इसलिए पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में आप लफ्ज खुलासा लिखेंगे तो वो मुनासिब फासला होगा। उससे निचली सतर पर बाएं जानब मुसन्निफ का नाम काले पॉइंटर से तहरीर कीजिए। अंदाज मॉडल में मुलाहिजा कीजिए। काले से इसलिए लिखना है ताकि मुम्तहिन की नजर फौरन उस पर पड़ जाए, कहीं बेध्यानी में वो ऐसा ना हो कि आप का नंबर कट जाए। इसलिए मैं ताकीद करता हूं अपने तलबा को कि मुसन्निफ का नाम काले पॉइंटर से ही लिखा जाए।
ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سبق کا عنوان جو آپ کی نصابی کتاب کے اندر موجود ہے بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ عام طور پر جو ہمارا تیسرا سبق ہے اس میں طلبہ نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل، تو سر سید کے ساتھ احمد لکھنا یا سر سید احمد خان لکھنا یا اخلاق کی جگہ پر عادات لکھ دینا، اس سے ایک نمبر ضائع کر دینا ہے گویا۔ لہٰذا بڑے دھیان سے آپ نے سر سید کے اخلاق و خصائل ہی لکھنا ہے۔ خصائل چونکہ ایک نیا لفظ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کا املا اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اسی طرح ایک سبق ہے ہمارا اوور کوٹ، اس میں واو 2 بار آتی ہے، اوور کوٹ، طالب علم وہاں ایک لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح مصنف کا نام لکھتے ہوئے بھی طالب علم جو ہے نا وہ کاف اور کاف یعنی کشک والا اور نقطوں والا اس کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے۔ اور صرف ایک سبق ہمارا ایسا ہے چراغ کی لو، جس کو ایک مصنفہ نے تحریر کیا ہے، ہاجرہ مسرور نے۔ باقی سارے اسباق جو ہیں وہ مصنف یعنی میل یا حضرات ہیں، تو وہاں آپ نے مصنف لکھنا ہے، اور اگر چراغ کی لو آ جائے تو پھر آپ نے مصنفہ لکھنا ہے۔ اور حاجرہ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، یہ ہے جو ہے ہاتھی والی ہے کے ساتھ لکھنا ہے، جس کے نیچے کنڈا سا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسے سبق کا انتخاب کیجئے جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو یا جو آپ کو بہتر یاد ہو۔ کہانی کے عنصر سے مراد ہے جس کے اندر ایک سٹوری بنتی ہے، جیسے ہمارے 4 افسانے ہیں، ادیب کی عزت کے اندر بھی کہانی ہے، اوور کوٹ کے اندر بھی کہانی ہے، سفارش کے اندر بھی کہانی ہے، اور چراغ کی لو، اور اس طرح آگے ایک دوستی کا پھل، اس کے اندر بھی کہانی ہے۔ باقی یا تو مضامین ہیں یا ان کی نوعیت قدرے مختلف ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جس کے اندر کہانی ہو، اگر اس کا خلاصہ آ جائے تو وہ لکھیے، اس میں بندہ بھولتا نہیں ہے۔ نمبر 3، مصنف کا نام لکھنے کے بجائے شاعر کا نام لکھنے سے بہت غلط تاثر قائم ہوگا۔ ہر دفعہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ طالب علم روا روی میں یا بے توجہی کے باعث مصنف کی جگہ شاعر لکھ دیتے ہیں۔ دھیان سے مصنف لکھنا ہے۔ اور میم سواد کا ایک چھوٹا سا اپنا کنگرا ہوتا ہے، پھر نون کا کنگرا ہوتا ہے، تو بعض طالب علم سواد کا جو کنگرا ہے وہ نہیں بناتے، صرف ایک ہی کنگرا بنا کر آگے فے بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا املا بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 2، ایسے سبق یہ ہو گیا۔ نمبر 4، خلاصے میں صرف ان نکات اور مواد کو شامل کیا جائے جو نصابی کتاب کے سبق میں موجود ہوں، اس کے علاوہ کوئی آیت، حدیث، قول یا شعر شامل کرنا غلط ہے۔ تشریح کا سوال حل کرنے کا اور طریقہ ہے اور خلاصہ لکھنے کا اور طریقہ ہے۔ خلاصہ سبق کا ہو یا نظم کا، اس کے اندر کوئی شعر، کوئی حدیث، کوئی اپنی طرف سے بات، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، بالکل ایسے ہی لکھنا ہے جیسے سبق کے اندر وہ سبق یعنی کہ واقعات چل رہے ہیں، یا نظم کے اندر جس طرح اشعار کا مفہوم بن رہا ہے۔ نمبر 5، اگر سبق میں ذیلی سرخیاں موجود بھی ہوں جیسے لاہور کا جغرافیہ میں ہے، تو بھی خلاصے میں شامل نہ کی جائیں، یعنی سرخیاں ہرگز نہیں دینی۔ نمبر 6، خلاصے میں سبق کی ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو واقعات یا جو باتیں، جو نکات پہلے آ رہے ہیں وہ آپ کے خلاصے میں بھی پہلے آئیں، جو اس کے بعد، جو درمیان میں اور جو آخر میں، وہ ترتیب آپ کی برقرار رہنی چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہ بنائیں، کسی اچھی کتاب سے، ہیلپنگ بک سے آپ خلاصے کو رٹا لگا لیں۔ نمبر 7، خلاصہ سبق کے تناسب سے 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بعض اسباق ہمارے قدرے مختصر ہیں، جیسے اسوہ حسنہ ہے اور اپنی مددات ہے، یہ مختصر سبق ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہمارے طویل اسباق بھی ہیں، جیسے
ادیب کی عزت، تو اسی تناسب سے ان کا خلاصہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ خلاصہ متناسب پیروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سٹارٹ لیا، گاڑی چلائی اور آخری سٹاپ پر جا کر رکے، ایسے نہیں ہے۔ 7-8 سطروں کے بعد آپ کا نیا پیرا ضرور شروع ہونا چاہیے، اور جب بھی نیا پیرا شروع کریں تو حاشیے سے 1 جگہ چھوڑ کر شروع کریں۔ اور نمبر 9، اس سوال کے لیے مختص کردہ وقت 20 منٹ ہے۔ اب سبق کے خلاصے کا ماڈل ملاحظہ کیجئے۔ دائیں جانب سوال نمبر 4، درمیان میں جو بھی آپ کو موضوع دیا جائے سبق شامل ہو، جیسے یہاں میں نے دوستی کا پھل لکھا ہے اور اس کے نیچے لفظ خلاصہ لکھا ہے، اور اس کے نیچے پھر میں نے درمیان سے قدرے بائیں جانب مصنف، آگے ڈیش اور مصنف کا نام لکھا ہے، تو اس طرح بیلنس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ادھر دائیں کونے میں سوال نمبر 4 ہو گیا، اتنا ہی وزن میں نے مصنف شفیع عقیل بائیں جانب ڈال دیا، اور دوستی کا پھل اور خلاصہ سینٹر میں رہے، تو یہ ایک متوازن سا انداز ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ مارکر سے کیا کیا چیز لکھنی ہے۔ سوال نمبر 4 مارکر سے، دوستی کا پھل مارکر سے، خلاصہ مارکر سے، مصنف شفیع عقیل کالے پوائنٹر سے۔ اس کے بعد آگے جو بھی آئے گا مواد، وہ سارا نیلے پین سے لکھنا ہے۔ کبوتروں کا ایک جوڑا جنگل میں ایک درخت پر اپنے گھونسلے میں رہتا تھا۔ جب کبوتری نے انڈے دیے تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ کوئی اس کے انڈے اٹھا کر نہ لے جائے، چنانچہ اس نے کبوتر سے اس تشویش کا اظہار کیا اور تجویز پیش کی کہ انہیں کسی سے دوستانہ مراسم قائم کرنے چاہیے تاکہ مشکل وقت میں کوئی ان کی مدد کے لیے موجود ہو۔ تو اس طرح آپ نے سبق کے خلاصے کو مکمل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 پر۔ تو بورڈ کے پیپر میں یہ سوال اس طرح آئے گا، نذیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم و رضا کا خلاصہ تحریر کیجئے، یا جو بھی آ جائے۔ 5 نمبروں پر مشتمل یہ سوال ہوتا ہے، تو ذرا سوال پر دوبارہ توجہ دیجئے۔ نذیر اکبر آبادی، یعنی شاعر کا نام بھی پیپر پر لکھا ہوا ہے، نظم کا عنوان بھی لکھا ہوا ہے، تسلیم و رضا۔ اب آپ سے صرف وہ ایک چیز کا تقاضا یا مطالبہ کر رہے ہیں، خلاصہ تحریر کیجیے۔ اس کو اچھی طرح فوکس کر لیں، آپ نے یہاں پر شاعر کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ وہ خود انہوں نے بتا دیا ہے، آپ نے صرف خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اس کا ماڈل جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ہدایات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، حاشیے کے اندر دائیں جانب مارکر سے سوال نمبر 5 اگلی سطر پر درمیان میں مارکر سے نظم کا عنوان، اور اس کے نیچے درمیان میں مارکر سے مناسب فاصلے پر خلاصہ، یہ لکھ دینا ہے، تحریر کیجئے۔ انداز ماڈل میں ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 2، نظم کے تمام اشعار کا مفہوم بلا تکرار۔ تکرار ہوتا ہے بار بار، یعنی بعض ہماری نظمیں ہیں جس کے اندر بند ہیں، جیسے تسلیم و رضا ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، یہ بار بار آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو مصرے ہیں ان کا مفہوم صرف ایک بار لکھنا ہے۔ تو بلا تکرار ترتیب، یعنی جو ترتیب نظم کے اشعار کی ہے وہی آپ نے خلاصے کے اندر برقرار رکھنی ہے۔ اختصار، تو آپ کی جو تحریر ہے وہ مختصر ہو، اور جامعیت، یعنی کم سے کم الفاظ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ باتیں اس میں سمو دینی ہے۔ لکھنے کا نام خلاصہ ہے۔ نمبر 3، خلاصے میں صرف ان نکات کو شامل کیا جائے جو نظم میں موجود ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرنا غلط ہے۔
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ طالب علم یہاں بھی جو ان کے ذہن میں کوئی مواد ہوتا ہے 9ویں 10ویں کی کسی نظم کا، وہ بھی اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کسی اچھی امدادی کتاب سے، ہیلپنگ بک سے نظموں کے خلاصے رٹ لیں۔ قطعات کا خلاصہ نہیں آئے گا، باقی آپ کی 13 میں سے ایک نکل گئی، 12 نظمیں، اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتا، لہذا کسی کا مشورہ ہرگز نہ مانیے کہ پہلی 5 کر لیں، 7 کر لیں، آپ نے پوری 12 کی 12 نظموں کے خلاصے تیار کرنے ہیں۔ نمبر 4، خلاصہ نظم کے تناسب سے 6 سے 10 سطور تک ہو سکتا ہے، بعض نظمیں چھوٹی ہیں، بعض قدرے طویل ہیں، تو خلاصہ ایک ہی پیرے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور آخری نمبر ہے، اس سوال کے لیے مختص کردہ وقت 5 منٹ ہے۔ 5 منٹ میں یہ سوال حل ہو جائے گا۔ جو آپ کا وقت بچے گا، وہ جو تشریح والے سوال ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، ان میں وہ وقت آپ کا جو ہے استعمال ہو جائے گا۔ ماڈل دیکھیے جی، سوال نمبر 5 آپ نے دائیں کونے میں لکھا مارکر سے، اور اس سے نچلی سطر پر آپ نے نظم کا عنوان جو بھی ہے تسلیم و رضا وہ لکھ لیا مارکر سے، اس کے نیچے مناسب فاصلے پر لفظ خلاصہ مارکر سے لکھ لیا۔ تو دیکھ لیجئے میں نے یہاں کوئی شاعر کا نام وام نہیں لکھا، کیونکہ وہ پوچھا ہی نہیں گیا بلکہ انہوں نے خود بتایا ہے۔ اب اپنے حاشیے سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر پہلا پیرا شروع کرنا ہے۔ اہل فقر اور درویش منش لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، انہیں دولت و ثروت میسر ہو یا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، خوش نصیبی کے باعث مسرور ہوں یا افلاس کے ہاتھوں مجبور، ان کی کیفیت ہمیشہ یکساں ہی نظر آئے گی۔ تو اس طرح آپ نے نظم کا خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو سبق اور نظم کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی الجھن باقی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔